मैंने वो पढ़ाना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको हैंडआउट मिल गया है मोहब्बत इलाही 7 पेजेस का। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैंने तैयार करा के अभी तैयार हुआ तो मैंने भेजा आपको, वही मैंने पढ़ाना है। रिफत बाजी मैंने आपको सेंड कर दी है, आप उसको देख लें जो सर पढ़ा रहे हैं ना, मैंने आपको सेंड कर दी है। अच्छा, अब हमने ये तीसरी चीज है जो इस्लाह कल्ब के लिए हम पढ़ रहे हैं। इससे पहली दो आपने कौन सी पढ़ी हैं, जल्दी बताएं। सर तवक्कल और वो इखलास तो लिल्लाही है तो तवक्कुल। अब आप इतनी देर बाद बताते हैं, देखें ना, 2 दिन टॉपिक नहीं बता पा रहे आप। ये आपकी दिलचस्पी का हाल है। अल्लाह ताला। इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, वो तो प्रॉब्लम है अपनी जगह, लेकिन जो चीज़ें आपको भेजी जाती हैं उनको बराए मेहरबानी बड़ी तसल्ली से पढ़ा करें। एक एक लाइन में बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन, कुरानी आयात होती हैं। अच्छा, तो इससे पहले हमने इखलास नंबर 1 पढ़ा है। अगर इखलास ना हो तो बड़े से बड़ा अमल जो है वो इंसान को जहन्नम में ले जाएगा। और इखलास पे जो ये बड़े से बड़ा अमल अगर इखलास के बगैर इखलास से खाली हो तो वो जहन्नम का बायस हो सकता है। ये हमने कहाँ से कंक्लूड किया? कुरान कुरान और सुन्नत से। मुझे जनरल जवाब मत दिया करें। मैंने आपको पढ़ा पढ़ा के बताया है कि ये पहली हदीस मैंने आपको बताई है, शहीद वाली, आलम दीन वाली और इन्फाक फी सफी सबिल्लाह करने वाले का हाल, कि वो तीनों को अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि इनको जहन्नम में फेंक दो। क्यों? इन्होंने, शहादत वाले ने अपनी बहादुरी का उसके पेश नज़र था, मेरी रजा नजर इखलास नहीं था उसमें। इसी तरह आलम दीन का ख्याल ये था कि लोग मुझे बड़ा साहिब इल्म समझें, फेंक दो इसको जहन्नम में। और वो खर्च जो कर रहा था वो रियाकारी कर रहा था। तो अमल सबसे पहले आपके दिल में ये पक्की ख्वाहिश होनी चाहिए कि मेरा अमल जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है। देखें ना, ये वो चीज़ें हैं जो मैं और आप, हमारी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है अगर हम इन पर यकीन रखें तो ये था इखलास। तवक्कुल क्या है भला? तवक्कुल की डेफिनेशन सही सही बताएं। तमाम असबाब इख्तियार करने के बावजूद अल्लाह के ऊपर भरोसा करना। हाँ, अब बड़े गौर से सुनिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। असबाब अख्तियार करने की हद तक मेरा काम है। अब उस काम में कामयाबी कर देना या नाकामी देना, ये मुझे एतमाद और भरोसा होना चाहिए, कौन करता है? अल्लाह अल्लाह ताला अगर कर देता है वो मेरे हक में बेहतर होता है, क्योंकि अल्लाह ताला का इल्म और उसकी हिकमत इतनी ज़्यादा है कि किसी और की उससे मैच ही नहीं कर सकती। मैंने जो कुछ किया अपने महदूद ज़राए और वसाइल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर दिए। अब कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में है। कामयाबी होती है तो मेरे हक में बेहतर है, और नाकामी होती है तो भी वो मेरे हक में बेहतर है। भले नाकामी क्यों मेरे हक में बेहतर है? इसलिए कि जो चीज मांगी है वो मेरे लिए हक में बेहतर नहीं थी। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो इसलिए अल्लाह ताला ने उसको कबूल नहीं फरमाया कि वो चीज़ अगर हो जाती तो मुझे मुस्तकबिल में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, और मेरे हक में यही बेहतर था
کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو اس لیے ان چیزوں کو بہت ہی سوچ سمجھ کے اور اللہ پہ حوالے کر دیتے ہیں، بس اسباب اور وسائل جو موجود ہیں آپ کے پاس ان کو لگا دیں۔ آپ دیکھ لیں غزوہ بدر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے لوگ میسر تھے، تھوڑے سے تھوڑے کم، حالانکہ وہ تھے ہتھیار وغیرہ ان کے پاس، سواریاں وغیرہ، لیکن اللہ نے کس طرح کامیابی دی؟ کیونکہ توکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر تھا۔ آپ کے پڑوس میں افغانستان میں دیکھ لیں، امریکہ، اس کی ٹیکنالوجی، اس کے ساتھ دیگر سارے ممالک، حتیٰ کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ قیامت کے دن بڑا مسئلہ ہوگا جواب دینا، لیکن اللہ نے کامیابی ان کو دی جن کا توکل اللہ پر تھا، اور جن کا توکل امریکہ اور اس کی ٹیکنالوجی پر تھا وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تو ذرا ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھیں، یہ ہماری زندگی میں ہمارے عقیدے کا پکا جز ہونا چاہیے۔ تو دو چیزیں ہم نے بڑی کلیئرلی سمجھ لی ہیں۔ کوئی سوال ہے تو کریں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آج تیسری چیز جو ایک مومن کے دل میں پکی سچی ہونی چاہیے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ اب آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ پہنچ چکا ہے، پہلے دو ہینڈ آؤٹ بھی میں آپ کو بھیجوں گا۔ اب آپ کا کام ہے کہ ان کو پڑھنا، سمجھنا، اپنی اولاد کو پڑھانا، اپنے دیگر دوستوں احباب تک کو پہنچانا، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اب آئیے آج کے ٹاپک پر، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ میں آج کا ٹاپک شروع کروں۔ اچھا، اب جن کو ہینڈ آؤٹ مل چکا ہے وہ اپنا سامنے رکھ لیں، اور جن کو نہیں ملا وہ انشاءاللہ مل جائے گا، میں نے 2 دفعہ بھجوایا ہے، نیٹ کے کیونکہ پرابلمز ہیں۔ اب سنیے، محبت ہے کیا؟ اچھا، چیزیں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح بیان کی جائیں کہ بڑی سیکوینس وائز ہوں، اور ایسا ان کے درمیان ربط ہو کہ آپ سمجھ سکیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، ایک تو طبی محبتیں کیا ہیں؟ دیکھیں، ہمیں بھوک لگتی ہے تو کھانے کے لیے شدید دل میں وہ اٹھتی ہے خواہش، یہی کھانے کی محبت ہے۔ تو کھانے پینے کی جو محبت ہے، ایک محبت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ نمبر 2، شفقت و مہربانی والی محبت، جیسے والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ یہ شفقت اور محبت کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اگر ماں، اکثر آپ مائیں ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ماں کے دل میں یہ محبت نہ ہوتی اور اتنی شدید محبت نہ ہوتی تو وہ اس گندے بچے کو کبھی بھی نہ سنبھالتی، وہ اس کو صاف ستھرا کر کے چومتی ہے۔ تو یہ جو ہے شفقت اور مہربانی کی وجہ سے محبت ہے، یہ والدین اور اولاد کے درمیان جیسے ہے۔ تیسری محبت، الفت اور انس والی محبت، جیسے بھائیوں، ہمسفر دوستوں اور ساتھیوں اور سہیلیوں کی محبت ہوتی ہے۔ یہ 3 محبتیں بڑی واضح ہیں، اور ان محبتوں کو انسان خود بھی فیل کر سکتا ہے، آپ خود اپنی انفرادی حیثیت میں فیل کر سکتے ہیں، اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ عجیب، ادھر آؤ ذرا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر، سر، آ جی رہی آ ہے، رہی ہے، جی آ رہی ہے۔ آ رہی ہے، بیچ میں سے تو کبھی دیکھیں، کبھی کٹ جاتی ہے۔ نہیں، کٹ تو نہیں رہی۔ ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے یہ اچھا، اب یہ 3 محبتیں، کوئی سوال یہاں پر؟ اس کے بعد یہی محبت آپ دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی، کہ وہ بھی، ان کو بھی بھوک لگتی تھی، اولاد سے کس طرح حسن اور حسین سے محبت فرماتے تھے، حضرت فاطمہ سے، اور پھر آپ صحابہ سے کس طرح محبت کرتے تھے، یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں ملتی ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو ڈیفائن پہلے کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسی ہونی چاہیے بلا، آیت سے بات کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اشد حبا للہ، آپ غلط پڑھ رہے ہیں، آیت کس یا اور طرح سے شروع ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اہل ایمان کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے تین محبتیں، ایک کھانے پینے کے حوالے سے، پھر شفقت و مہربانی کے حوالے سے، پھر الفت اور انس کے حوالے سے جو محبت فطری ہے اس کا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اس کا تعلق کیا ہوگا پھر؟ تین محبتوں کا اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا تعلق ہوگا؟ سر اطاعت کا۔ سر اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی محبت زیادہ ہوگی۔ نہیں 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 نہیں، میں نے جو سوال، ڈاکٹر صاحبہ آپ سوال کو سمجھا کریں، میں نے تین محبتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ یہ تینوں محبتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سر زیر اثر ہونی نبی چاہیے۔ کریم سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ غلط بات کر رہی ہیں، خدا کی محبت ہونی چاہیے۔ وہ جو آپ بات حدیث ہے، سنیں، خدا کے لیے آپ سمجھا کریں بات کو۔ قرآن پڑھتے ہیں آپ، ماشاءاللہ قرآن کے طالب علم ہیں۔ ایک خاتون نے ٹھیک جواب دیا، اس نے کہا یہ تینوں محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے تحت ہونی چاہیے۔ جو تقاضا اللہ تعالیٰ، ساری محبتوں پر غالب اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ والدین سے ساری اولاد سے محبت ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ کے حکم کو سب سے پہلے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ ہر محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہوگی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری محبتیں تابع تھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں جب تک ہم کلیئرلی اپنے دماغ میں یقین کی حد تک نہیں سمجھیں گے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اب ذرا آیات پہ آئیے نا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہے ذرا، اور آپ دیکھیں پہلے پیج پر ہے محبت کی چوتھی قسم۔ تین قسمیں تو ہم نے پڑھ لی، چوتھی قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اللہ محبت۔ تعالیٰ کی محبت انکساری، تعلیم، کمال اطاعت، اور تعلیم نہیں ہے تعظیم ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ میں نے جلدی میں پرنٹ کرایا ہے تو میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، تو آپ ذرا مہربانی کر کے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ، تعلیم نہیں ہے تعظیم ہے۔ عاجزی، انکساری اور یہاں تعظیم، ٹھیک کر لیں اس کو۔ کمال اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی غیر پر ترجیح دینے کو ملزم ہے، لازم ہے۔ اس محبت والا تعلق غیر کے ساتھ بالکل جائز نہیں، اور یہی وہ محبت ہے جو مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ بجا لاتے ہیں اور ان اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ وہ جو ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے نا، آگے آ رہی ہے کہ کافر جو ہے وہ اپنے بتوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن والذین آمنوا، وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آل عمران کی آیت 14 ہے، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے ہمیں بتاتی ہے کہ کون سی محبتیں انسان پر غالب ہیں، اور جب وہ اللہ کی محبت پر غالب ہو جائے تو سب سے بڑا انسان گمراہ ہوتا ہے۔ زین للناس، لوگوں کے لیے بہت خوبصورت بنا دی گئی، حب الشہوات،
شہوات کی محبت. شہوات کیا ہوتی ہیں؟ جلدی بتائیں. خواہشات نفس. ہماری مرغوبات. اب یہ سارے معنی جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہیں. شہوات شدید محبت کو کہتے ہیں. عام محبت نہیں، شدید محبت. اور سب سے شدید محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے. تو یہاں شہوات اس سینس میں ہے کہ یہ حد سے بڑی ہوئی محبت کس کے لیے؟ دیکھیں آیت پہ پڑھے، من النساء عورتوں سے، والبنینا اولاد سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب اور ڈھیر جو سونے کے ہیں اور چاندی کے، ان سے محبت، والخیل المسومہ اور ان گھوڑوں سے جو نشان زدہ ہیں، والانعام اور مویشیوں سے، والحرث اور کھیتیوں سے. اچھا اب ذرا آیت کے اوپر نشان لگائیے. یہ جو ہے نساء والبنینا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے ساری رشتہ داریاں، عورت اور اولادیں، ساری جتنی رشتہ داریاں ہیں. اور آگے جو ہے میں پڑھ رہا ہوں، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے شدید محبت ہے. نمبر 2، والخیل المسومہ اور ان گھوڑوں سے جو نشان زدہ ہیں، چیدہ گھوڑے، اور پھر مویشی ڈھیر سارے اور کھیتیاں. تو یہ سارے جو ہیں والقناطیر المقنطرۃ سے لے کر والانعام والحرث، یہ کیا ہے؟ مالی محبت. مال و دولت. مال و دولت لکھیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو رشتہ داریاں گنی ہیں اور دوسرا مال و دولت. ایسا ہی ہے؟ جی سر. جی ہاں. اچھا اب ان سے شدید محبت جو ہے یہ منع ہے. ان کو حلال کما کے ان کو اللہ کے راستے میں اس کے اللہ کے حقوق ادا کر دینا، جیسے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ محبت عین دین کے مطابق ہے، دین کے تابع ہے، اللہ کی محبت کے تابع ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے دیکھیں، کاش ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع حیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے، یہ دنیاوی زندگی کے برتنے کا سامان ہے. جب تک آپ زندہ ہیں ان چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے. جو ہی مر گئے آپ ان چیزوں سے بالکل فارغ، نہ یہ آپ کے قبضے میں نہ آپ کے کسی کام، کیونکہ موت آ گئی ہے. اب اللہ کے سامنے جانا ہے، آپ نے برزخ سے گزرنا ہے. برزخ کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد گزرنا ہے اس سے پہنچنے تک جو میدان حشر ہے، اور پھر حساب کتاب کا مرحلہ ہوگا. تو لہٰذا سامان تو دنیا میں ہی کام آنے کا تھا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، کتنا بڑی وارننگ ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور بہترین ٹھکانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے اللہ کے پاس. یہ اللہ بہترین تعالیٰ کے ٹھکانہ، یہ بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت. جنت. الفردوس. دائمی اور ابدی، بے مثال اور لازوال جنت، جہاں کی ایک ایک سانس اللہ نے جس کو نصیب فرمایا وہ اللہ کی بہت بڑی عنایت سمجھے گا. ایک ایک سانس کیوں؟ نعمتوں سے بھری ہوگی. آیات کو ایک ایک آیت کو پڑھ کے سمجھ کے پڑھے نا، یقین مانے ایمان تازہ نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے. کوئی سوال آج آل عمران کی 14 کے بارے میں؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. الحمدللہ. آپ اس کے نیچے بڑی اچھی تشریح لکھی ہوئی ہے، دعوت القرآن کے تفسیر ہے، اس سے آپ پڑھیں. اچھا اب ذرا بڑے غور سے سنیں، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں نا کہ شہوات
انسان کو ان سے ایسی محبت کہ وہ پاگل ہو جاتا ہے. جب ایسی محبت جو اس کو دنیاوی چیزوں پر پاگل کر دے، یہ گمراہ انسان ہے. اگر اس کو اسی طرح سمجھتا کہ یہ اللہ کی میرے اوپر عنایت اور اس کی نوازش ہے، اور میں نے اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح میرے اللہ نے دیا ہے، جو اس کے احکامات ہیں اس حوالے سے میں بجا لاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جب میں یہ کروں گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اور زیادہ دے گا. اگر ناشکری کروں گا تو اللہ کا عذاب آئے گا، جو اپنے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں. لہٰذا یہ محبت تو اللہ نے رکھی ہے، لیکن یہ محبت دراصل کیا ہے بھلا؟ ایک لفظ میں جواب، یہ آزمائش. آزمائش. آزمائش ہے. یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں دنیا میں وہ آزمائش ہیں. اگر ہم نے انہی آزمائشوں پر وقت ضائع کیا اور ان کی خوشیوں میں اور ان کے بڑھانے میں لگے رہے اور شہوات کی حد اختیار کر لی چیزوں نے، تو پھر یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اب ذرا آ جائیے توبہ کی 24، کمال کی آیات. ساری آیات کمال کی ہیں، ذرا یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت مطلوب ہے. یہ ذرا آپ بڑا کلیئرلی سمجھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں. کیا بتا دیں؟ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم. اب یہاں پر رک جائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ابناؤکم جو ہے وہ الف آگے چلا گیا ہے. یہ ہمارے مسئلہ ہے اس کا پرنٹنگ کا، تو الف کو اب جو بعد میں ہے نا بنا کے بعد، اس کو پہلے لے آئیں ابناؤکم. کل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم. اے اللہ کے رسول ان سے بتا دو ان کو کہ اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہاری اولادیں، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں یا تمہارے جوڑے، و عشیراتکم اور تمہارے رشتہ دار. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو گنا ہے؟ رشتہ داریوں کو سر جی. ہائے ہائے. آپ دیکھیں قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ساری رشتہ داریاں اور اقربا کو اللہ تعالیٰ نے گن دیا ہے، اور کس خوبصورت طریقے سے گنا ہے. ایک تو آ گئی ساری رشتہ داریاں. اس کے بعد نمبر 2، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہ جو اموال کے ساتھ ایک شرط اللہ نے لگا دی ہے، سارے مال ہیں لیکن وہ خاص کر وہ مال جو تم نے خود، جو تنخواہ تم لے کے آتے ہو، وہ ماں باپ سے ورثے میں ملی ہوئی نہیں، جو تم نے کمایا ہے وہ مال. وہ تجارتاً تخشون کسادہا، اور وہ تجارتیں جن کا یہ نمبر 2 اس پہ لکھیں. پہلا تھا رشتہ داریاں، 2 آ گیا مال، اور تیسرا آ گئی تجارت. وہ تجارتاً تخشون کسادہا، اور وہ تجارتیں جنہیں تمہیں مندہ پڑنے کا ڈر ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے شیئرز لیے ہوئے نا، وہ روز اخبار میں دیکھتے ہیں. اور آخری بات ہے وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ کوٹھیاں جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہیں. ایک مکان جب بنوا لیتے ہیں نا تو اس کو پھر بار بار اس کی تزئین، اس کے رنگ، پتہ نہیں کیا کیا کراتے ہیں. تو 4 چیزیں، رشتہ داریاں، نمبر 2 مال، نمبر 3 تجارت، اور نمبر 4 کوٹھیاں. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کس کمال انداز میں یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. ایسا ہی ہے. جی سر. آج کا مسئلہ کیا ہے؟
انہی چاروں چیزوں پر آپ دیکھ لیں ہم فدا ہیں. ہماری زندگی میں اور کسی چیز کو دخل نہیں. کوٹھی ہونی چاہیے، کار ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، زیور ہونا چاہیے، اور ان رشتہ داریوں کے پیچھے بچوں کو آپ آگے بڑھانے میں ساری زندگی لگا دیتے ہیں اور اللہ کے احکامات کا خیال نہیں رکھتے. تو آج دیکھ لیں ہماری اولادوں کے لیے یہ ملک کتنا مشکل بن گیا ہے. سوچیں ذرا. آپ ذرا آیت کی طرف آئیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چار چیزیں، تمہاری رشتہ داریاں ہوں، تمہارے مال ہوں، تمہاری تجارت ہو، تمہاری کوٹھیاں ہوں، احب الیکم، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں. کس سے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے، نمبر 2 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور تیسری چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ چار چیزیں جو دنیا میں ہیں، یہ اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا یہ زیادہ محبت والی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں، اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا، پھر ذرا ٹھہرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا، فتربصوا، تم ذرا انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، تاکہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سر عذاب کا، عذاب یہاں تمہارے تک پل کہ اللہ کی پکڑ آ جائے. کیوں پکڑ آئے اونلی گی اللہ کی؟ کہ اللہ کی اگر محبت، ناجائز کر رہے تو. محبت سے بڑھ کر تم ان اللہ سب کے سے مقابلے میں ان کی محبت زیادہ ہے، اس لیے. یہ اس طرح جنرلائز مت کیا کریں. جیسے یہ بہن کہہ رہی ہے کہ ان چار چیزوں کے مقابلے میں اگر تم نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے کم محبت کی، یہ محبوب ہیں چار چیزیں، تو پھر ٹھہرو. اللہ وارننگ دے رہا ہے، ٹھہرو ذرا، میں اپنا فیصلہ عذاب لے کے آؤں، کیونکہ تم نے ان چار چیزوں کو زیادہ محبوب سمجھا ہے. وہ تو بتاؤ دنیا ہے، اوپر پڑھ کے آئے ہیں آپ، وہ تو صرف دنیا میں کام آنے والی ہے. یہ تین چیزوں سے زیادہ محبت کرو گے اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو تم وہ اعمال کرو گے، تمہارا ایمان پکا ہوگا، تو وہ ایمان ہوں گے جو تمہیں قبر میں، برزخ میں، موت کے وقت سے لے کر آگے آخری مرحلے تک اور پھر جنت میں لے کے جائیں گے. یہ ہے اس کا مفہوم. یہ بڑی اہم آیت ہے. ثواب کے لیے نہ پڑھیں، ہم ہدایت کے لیے پڑھیں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سر جی انشاءاللہ تعالیٰ. سر جی نبی پاک نے اسی لیے فرمایا تھا اولاد اور مال فتنہ ہے. وہ کب، ہم بہت اچھا سوال کیا آپ نے. وہ کب فتنہ ہے؟ جب وہی مطمع نظر بن جائے. لیکن وہی مال اور اولاد جس کو آپ اللہ کے محبت کے تحت اس کو اولاد کو آپ تربیت کریں تاکہ وہ جنت میں جائے اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہو، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو یہ مال اور اولاد پھر فتنہ نہیں ہے. فتنہ اس وقت ہے جب آپ اسی سے محبت کر کے اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ. اور آج دیکھ لیں یہ آیت بڑی اہم ہے، اس لیے کہ ہم نے انہی چیزوں کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ پر ہماری توجہ بالکل نہیں ہے، ورنہ یہ بچے، یہ بوڑھی عورتیں، یہ خواتین اس طرح سٹنگ ڈگس کی طرح نہ ماری جاتی فلسطین میں. اگر ہمیں محبت ہوتی نا اللہ کے جہاد فی سبیل اللہ سے، تو آپ یاد رکھیں یہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، یہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. یہ ہے ہمارا مرض جو قرآن نے صدیوں پہلے بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب، اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کر کے بتا دیا. حق یہ ہے. ذرا غور کریں، سوچیں.
کہ محبت الہی میں اگر ساری محبتیں، چاہے وہ مال اولاد سے ہو، رشتہ داریوں سے ہو، آپ کے مالوں سے ہو، تجارت سے ہو، کوٹھیوں سے ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور یہ ساری محبتیں اس کے انڈر آئیں، اس کے تحت ہوں، ان سے اتنی محبت کریں جتنی اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، پھر آپ کی زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ بہترین کر دیں گے۔ سر جی تشریح ایک سوال ہے یہاں جی فرمائیں۔ جہاد سے متعلق۔ سر جی ایک تو قتال یہاں مراد لیا جاتا ہے، دوسرا یہ وہ جو آیت ہے جاہدہم بھی جہادن کبیرا، قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر کے، تو وہ بھی اس جہاد کے اندر شامل ہوگا؟ مطلب ہم جیسے عورتیں ہیں تو ہمارا، اگر ہم قرآن کو لوگوں تک پہنچا رہی ہیں تو وہ اس میں شامل ہوگا؟ اب بڑے غور سے سنیے اور اس بات کو سمجھیے، جہاد ایک عام اصطلاح ہے جس کے اندر آپ کا خود انفرادی حیثیت میں دین پر قائم رہنا، جہاد بن نفس، یہ اسی کو جہاد کبیر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ پہلے اپنے نفس 6 فٹ کے اس جسم پر اسلام نافذ کر دیں، اس اپنی ذات کو اللہ کے تابع کر کے، اور اس ذات کا تزکیہ کر کے اس کو نفس مطمئنہ بنائیں، یہ جہاد ہے ایک۔ دوسرا، اس دین پورے کے پورے نظام زندگی کو آپ غالب کریں، اس غلبے کے لیے جو بھی کوشش کریں گے، جان سے، مال سے، زبان سے، اعضاء سے، سوچ و فکر سے، وہ بھی جہاد ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی جی سر جی الحمدللہ۔ اب آخری بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کر دیا کہ آپ اپنا جان اور مال اس میں خرچ کریں، تو جب قتال کرتے ہیں وہ جہاد کی سب سے آخری اور اعلیٰ ترین شکل ہے کہ انسان اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کر دیتا ہے۔ جب وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے جو انعامات کا ذکر آتا ہے قرآن اور حدیث میں، کہ ان کو آپ مردہ مت کہیں، تو جہاد جرنل ہے، اب جہاد بالمال، جہاد بالجان، جہاد بالزبان، جہاد بالقلم وغیرہ اس کی قسمیں ہیں۔ اور عورتوں کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مجاہد بنائیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی 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 سر سر۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آپ ایسے سوال ضرور کیا کریں تاکہ یہ چیزیں باقی لوگوں کو بھی کلیئر ہو جائیں۔ تو آج توبہ 24 کی جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ ہماری محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اب آگے یہ سورہ بقرہ کی آیت 165، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بنا ہمسر مد مقابل بنا دیتے ہیں اللہ کا۔ اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں آج کے دور میں کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو ہے انہوں نے دوسرے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لی ہیں، تاکہ ہمیں بات کلیئر ہو۔ کن لوگوں کو آپ کہیں گے؟ سر ہمارے جی منافق جو ہمارے حکمران جو کون؟ حکمران ہمارے جو حکمران ہماری خواہشات، ہمارے حکمران ہوں یا عوام الناس ہوں، وہ تابع ہیں طاغوت کے۔ طاغوت ہے امریکہ، تو انہوں نے اس سے اتنی محبت ہے کہ اس کا کہنا مانتے ہیں، اللہ کا کہنا ہم نہیں مانتے۔ ذرا مثال بڑی کلیئرلی دیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہم سر بنا کے یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ ذرا غور فرمائیں۔ لیکن یہ تو عام لوگوں کا حال بتایا نا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔
वल्लज़ीन आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, अहले ईमान है, अशद्द हुब्बन लिल्लाह, उनको सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से है। आप सीरत में जाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए और मुशरिकीन मक्का को देख लीजिए, तो आपको इस आयत का ठीक ठीक मफहूम समझ आ जाएगा। आज के दौर में आ जाइए, सारे तागूतों को देख लीजिए और फिर इन मुसलमान हुक्मरानों को देख लीजिए जो उस तागूत के सामने सर बसजू है। कितनी जिल्लत और पस्ती आज हमारा मुकद्दर है इस दुनिया में। और जब अल्लाह की मोहब्बत गालिब होती है तो मदीने वाली रियासत होती है। कोई सवाल, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो इस आयत में, बड़ी अहम आयत है, जल्दी बताएं। सर जी थोड़ा सा इसको वाजे करें, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह को आज के कॉन्टेक्स्ट में, यानी दुनिया के जो हालात जा रहे हैं मुसलमानों के। आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपनी औलादों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में जिनके कोर्सेज बने हैं उसमें अपना इंग्लैंड और बरतानिया में, और उन्होंने कहा कि सूरह तौबा भी निकाल दो, सूरह अनफाल भी निकाल दो, और मैं इन सब को पढ़ना पढ़ाना मेरा शुगल रहा है, लेकिन मैंने खुद एक टाट के स्कूल पे बैठ के पढ़ा, और वहाँ जो हकायतें इस्लाम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की, वो जो मेरे जहन में ऐसी ताज़े रहीं, ऐसी उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदला, उससे मैंने जो लुत्फ़ उठाया, जो उससे फ़ायदे हासिल किए, वो आज के इन तालीमी इदारों में आप जिन वालिदैन जो इस पे फिदा हो रहे हैं, बड़ी बड़ी फीसें दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन औलादों को दीन से दूर कर रहे हैं। ये है कि लोगों को अल्लाह से मोहब्बत नहीं, अपनी दुनियावी जो उनके तरीके हैं उस पर सब कुछ तज दिया है। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी जी सर जी। अच्छा, इससे पहले तो मिनन नास के लिए कहा है कि वो युब्बुन का बिल्ला, और बाद में कहा वल्लजीना आमनू। हाँ, देखिए ना, आम लोगों की हालत ये है कि वो मुशरिक हैं और अपने उनके बुतों से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन एक तबका जो सच्चे अहले ईमान है, वो सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? अल्लाह से मोहब्बत अल्लाह करते हैं। ताला से। देखें, ये नास का लफ्ज़ कुरान में आप कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। कभी ये नास का लफ्ज़ सहाबा के लिए आता है, कभी यहाँ देख लें ये नास उन गुमराह लोगों के लिए है जो अल्लाह को से मोहब्बत कम और बुतों से मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे। बात समझ आ गई है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जो आज देखें, कुरान बिल्कुल अल्लाह ताला की एक ऐसी किताब है जिसने बात को करने का हक अदा किया है। अब सवाल ये है, मैं और आप कैसे समझें कि वाकई हमें अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है? अब उसका सबूत आपके हैंड आउट में नीचे लिखा है, और मैंने कई दफ़ा आपके सामने बयान किया है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत का तकाजा क्या है। और कमाल की बात है, आयत आले इमरान की आयत 31 और 32, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि अगर इनसे कहो, अगर तुम अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो तो फिर उसका सबूत क्या देना होगा तुम्हें? फत्तबिऊनी। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी इत्तिबा करो। तो अब आप खुद देखें, मैं भी देखूं कि क्या हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का हक अदा कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर हमारी मोहब्बत, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के लिए है। ज़रा नोट फरमाएं। तो इसके आगे जो लफ्ज़ है ना, कभी गौर किया करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फत्तबिऊनी
کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت زیادہ کر دے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اس کے بعد جو اس کا محبت کا ایسی کام کریں گے تو اللہ فرمانا یحببکم اللہ. یہ معمولی بات نہیں ہے. دو الفاظ یہاں اس آیت میں. یحببکم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تم سے محبت کرے تم گا. سے محبت ہوئے 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 ہوئے. یعنی بندہ تو محبت کر ہی رہا ہے، اب اس کے ثبوت میں اگر وہ اتباع رسول کرتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ رب جو ان طاقتوں، انتھنکیبل طاقتوں کا مالک ہے، وہ ہم سے محبت کر رہا ہے. کیوں؟ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں. ذرا نوٹ فرمائیں، ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کو دیکھیں. پہلا احسان یہ ہوگا اللہ کا کہ اگر تم اتباع رسول کرو گے، نمبر ایک، تم اس بات کا ثبوت فراہم کرو گے تمہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے. نمبر دو، اس کرنے کے بعد اللہ تم سے محبت کرے گا. اور نمبر تین کیا ہے؟ جلدی بتائیں. یغفر لکم یغفر لکم اللہ ذنوبکم. یغفر لکم ذنوبکم. یغفر لکم ذنوبکم. تیسرا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کوئی معافی کے بغیر جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ کی رحمتوں نہیں سے جا سکتا ہے. تو معافی ہوگی تو جائے گا. اور معافی کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اتباع. فتبعونی. فتبعونی، اتباع رسول. دیکھ لیں، یہ ہے مقام رسول کا. کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ ذرا اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیے. دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل بہت کم ہے. بہت کم ہے. تو ذرا ہم ان آیت کو اگر غور سے پڑھیں نا تو انشاءاللہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی. آگے جو کمال دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ غفور الرحیم. اللہ آپ کے ساتھ جب رحمت اور بخشش کا معاملہ کب کرے گا؟ جب اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے. جب اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے. ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کے بعد اپنے کتنے عظیم انسان کے لیے وعدے کیے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اس کو گناہوں کو بخش دے گا، یعنی جنت میں داخل کرے گا، اللہ اس کے لیے غفور و رحیم ہوگا. یہ ایک آیت 31 کے مضامین ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کھولے ہیں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہاں اور ہم بغیر عمل کے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. نو 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 نو. اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کیا صفت بتائی ہے؟ شدید شدید العقاب. شدید العقاب ہے. رشوت لینے والا آدمی جب یہ کہتا ہے نا کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اس وقت کہتا ہے میں بڑا شدید العقاب ہوں. آپ ذرا آئیے آیت 32 پر. سر جی ایک صورت پوچھنی ہے اللہ کی محبت کی، کہ وہ نیکیوں کی توفیق دیتا ہے اس شخص کو اور برائیوں سے روکتا ہے جب اس کی علامات محبت آگے کرتا آ ہے. رہی ہیں، اسباب آگے آ رہے ہیں. آپ کے سوال کا جواب بالکل واضح ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جو اتباع رسول کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ توفیق بخش دیتا ہے. کیوں؟ اس نے وہ اپنی طرف سے بحیثیت انسان پوری کوشش کر رہا ہے اور ساتھ ہی اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے. یہ دو کام جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس نے میری طرف رجوع کر کے پوری کوشش کی میں ضرور ضرور اس کو ہدایت دوں گا. سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر جی الحمدللہ. اچھا، آپ ذرا بڑے غور سے سنیے آیت 32. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اطیع اللہ و رسول. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو اطاعت کریں اللہ کی اور اس کے رسول کی. اچھا ایک بات بتائیں، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید میں اطیع اللہ اکیلا کہیں بھی نہیں آیا. ہمیشہ آیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول یا اطیع اللہ و رسول. یہ کیوں آیا ہے؟
کہ اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت لازمی ذکر کیا ہے قرآن نے. کیوں؟ اللہ جواب اپنے پھینک دیجئے، گڑبڑ مت کیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی بھیجتے ہیں، تو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی. آپ اتنی لمبی بات کیوں کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک بات سر، کر رہے ہیں. رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہی ہے. اللہ کی اطاعت کا دنیا میں نمونہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے اپنی اطاعت کا کوئی اور طریقہ نہیں بتایا، رسول بھیج کے بتا دیا کہ یہ رسول جو کام کر رہا ہے وہ میری اطاعت ہے. اور سورہ نساء کی آیت 80 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، لہذا اسی نے اللہ کی اطاعت کی. یہ سمجھیں باتوں کو کہ میں اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے، کیونکہ وہ نمونہ ہے دنیا میں. اس لیے حکم بار بار آیا ہے قرآن میں دوسری جگہ بھی، تو وہی یہی حکم ہے کل اطیعوا اللہ و رسول. اب آگے سنیے، ہم بس آیت کے ایک حصہ پڑھ کے اور ثواب کے لیے پڑھ لی. اور خدا کے بندو دیکھیں، اب ذرا غور کریں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو گے. کس سے منہ موڑو گے؟ نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی کی اطاعت. اطاعت. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑو گے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہے جو یہ تو کافر کہہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ نے نبی بھیجا اور عملاً اس نبی کی اطاعت نہیں کر رہے. تو یہ انتہائی قسم کی ناشکری اور کفر ہے. اب مجھے بتائیں، ہم بحیثیت پاکستان ملک، ہماری حکومت، ہمارے ادارے، ہمارے کیا یہ سارے اطیع اللہ و اطیع رسول کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں سر. اب آپ اس قرآن کی آیت کی روشنی میں ذرا دیکھ لیں، سمجھ لیں. میں کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا، نہ لگاؤں گا، لیکن قرآن بڑا کلیئرلی ہمیں بتا رہا ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، یہ اللہ کی محبت، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. اب یہ سب چیزیں میں نے لکھ کے ہینڈ آؤٹ بنا کے آپ کو بھیج دی ہیں. اب آ جائیے محبت الہی کے 8 اسباب اور ذرائع، کہ کیسے انسان کو کون سے اسباب اور ذرائع اختیار کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کب ہمیں نصیب ہوگی؟ پہلے ہم سمجھیں نا جنرلی، کب نصیب ہوگی ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت؟ جب ہم جب اللہ ہم سے اللہ کی محبت بات کریں گے. مانیں گے. اور ہم خود قرآن و سنت پر چلتے ہوئے اللہ سے محبت کریں گے. سب باتیں ہوا کی ہیں. تدبر اور تفکر. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. سیرت نبی پڑھیں گے. جب اللہ کو ایک مانیں گے. یہ ساری باتیں آپ کی پارشلی ٹھیک ہیں، جب تک، بڑے غور سے سنیے، جب تک میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت، کتنا بڑا وہ منصوبہ ساز ہے، کس طرح وہ اپنے منصوبوں کو روبہ عمل لاتا ہے، کس طرح پوری دنیا، یہ کہکشائیں جو لاکھوں کے حساب سے ہیں، ان میں اپنا حکم چلاتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کا کما حقہ علم نہیں ہوتا، ہم کسی سے محبت اس کی صفات کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. آپ کی ساری باتیں اس کے بعد آتی ہیں کہ صفات الہی کا کما حقہ علم، کیونکہ وہ صفات الہی مجھے اس بات کا یقین دلا دیتی ہیں کہ اگر کوئی ہستی اس قابل ہے کہ اسے سب سے زیادہ محبت ہو، تو وہ ساری صفات اس ایک اللہ تعالیٰ کی ہستی میں پائی جاتی ہیں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ.
جزاک دیکھیں نا، اللہ خیر۔ آپ سے کہہ رہے ہیں اتباع رسول فلاں فلاں فلاں، جب تک مجھے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کن صفات کا مالک ہے. اچھا، اب اگلا سوال سنیے اور جواب سوچ کے دیجئے گا، ادھر ادھر کی مت ہانکیے گا. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کما حقہ تعارف، ان کا فہم، ادراک، ان کی سمجھ کہاں سے ملے گی؟ سیرت نبی سے. سر بالکل. آیات کائنات، آیات انفس، غور تدبر. اور تلاوت آیات سے، قرآن کی آیاتوں سے، اور یہ سر جو آپ نے بنیادی اصلاحات بتائی ہیں وہ پڑھے بندہ، الہ رب، اور یہ جو اور عبادت، یہ اللہ کی صفات الہی، صفات بات ہے. سب سے بڑا سورس جو اللہ کی صفات کی برحق، وہ اس کا اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. تو تلاوت آیات والا جواب ٹھیک ہے، بشرطے کہ تلاوت کا صحیح مفہوم، پڑھنا، غور و فکر کرنا، ان کو برحق سمجھ جان لینا، اور اس اللہ کی صفات کا ذکر اس کی کتاب قرآن میں موجود ہے. تو اس لیے قرآن کا پڑھنا سمجھ کے، فہم و ادراک کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ بے انتہا ضروری ہے. جتنا ہم قرآن سمجھیں گے، اب دیکھیں نا، ہم سورہ فاتحہ روز پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ساری صفات الہی ہیں، اور ایسی صفات ہیں جو کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی. تو محبت کا اگر آپ کو چاہیے، آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید کو، ان کی آیات کا ٹھیک ٹھیک مطالعہ کریں. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے آیات کائنات اور آیات انفس. مثلا بڑے غور سے سنا کریں، سمجھا کریں، اور چیزوں کو اسی پیرائے میں سمجھیں جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے. مثلا میں پہلے انسان آیت انفس کی بات کی، خود ہمارے نفس میں کیا اللہ کی نشانیاں ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اور میں اگر اپنی پیدائش پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس پانی کی بوند سے مجھے ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس میں تبدیل کر دیا، یہ سارے مراحل اس کے فضل و کرم سے طے ہوئے ہیں. یہ ایک چیز مجھے دنگ کر دیتی ہے کہ کیسے ممکن ہے. یہ تو صرف اس اللہ کے حکم سے ممکن ہوا کہ اس نے اس بوند سے، نطفہ امشاج جو ماں اور باپ دونوں کے نطفوں سے مل کے بنا تھا، اس سے انسان کو بنا دیا، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا. اس میں وہ صلاحیتیں رکھیں جو کائنات میں کسی دوسرے مخلوق میں ہیں ہی نہیں. کیا یہ کافی نہیں ہے مجھے یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ رب کس شان اور کس آن کا مالک ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک آیات انفس بتائی ہے، انسان کی پیدائش. اب آپ انسان کا پورے جسم کا نظام، اس میں کس طرح بلڈ سرکولیشن، کس طرح اس کے ٹیشوز، کس طرح یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے جائیں، اس کے خیالات، اس کے تصورات، اس کی یہ ہدایت پر کب آئے گا، گمراہ کب ہوگا، کامیاب کب ہوگا، ناکام کب ہوگا، ساری چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی. تو دوسری چیز ہے آیات قرآن پہلی، دوسری ہے آیات انفس، اور تیسری ہے آیات کائنات، کہ میرے جسم سے باہر زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بارشیں، اور پھر ایک ایک چیز کو گنتے جائیے، ہوا اور اس کا کمپوزیشن، کہ جو چیز ضرورت تھی وہ مفت اللہ نے کس طرح کائنات میں میرے لیے رکھ دی. اور اتنی سی بات فرمائی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سبحان اللہ.
زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہاری خدمت پر لگا دیا. اب مجھے بتائیں ہے کوئی ہستی اور جو یہ کام کر سکے؟ یہ ہیں وہ چیزیں، آیات قرآن، آیات انفس اور آیات کائنات. ان میں جتنا غور و فکر کریں گے اتنے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہوتے چلے جائیں گے کہ کمال کی ہستی ہے. اب یہ میں کل سے آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ 5 منٹ رہ گئے ہیں. آپ جتنے مرضی یہ سوال کریں، یہ ہینڈ آؤٹ آپ پڑھ کے آئیں گے. اس میں 8 یہ سوال وہ ہے محبت الہی کے 8 اسباب اور آگے جو ہیں علامات ہیں. یہ آپ پڑھ کے آئیں گے تاکہ میں اور آپ پوری طرح سمجھ کے، جب شعوری طور پہ سمجھیں گے تو ہم دین کی اطاعت، اتباع رسول کا حق ادا کریں گے. یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے. آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہے کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے اور خود اپنی ذات کو ایویلویٹ کرنے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کتنی ضروری ہیں یہ باتیں؟ جی سر بالکل. مقصد جبھی حل ہوگا جب قرآن پاک کو غور سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، اپلائی کریں گے، ورنہ لائق کا کچھ لفظ نہیں. مت استعمال کیا کریں، وہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے. جی سر. جزاک اللہ خیر کثیر. سر آپ بار بار یاد دہانی کرا رہے ہیں، بار بار یہ آیتوں میں آتا ہے اور آپ پھر تفصیل سے بتاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم مجھے بھی اور ہمارا آپ کو. واقعی میں ایسے ہی تعلق اللہ سے جڑ جائے جیسے ہمیں پڑھاتے ہیں. ہمارا تعلق تو بار بار لگتا ہے کٹا ہوا ہے، پھر جڑتا ہے، پھر کٹ جاتا ہے، پھر جڑ. اتنے ہم دنیا میں پڑے ہوئے، اللہ معاف کرے، اتنے ہاں اولاد لیکن پرستی میں پڑے ہیں لیکن توبہ. بہن میری بات سنیں، اگر میں اس قرآن کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لوں گا نا، یہ یاد دہانی مجھے بار بار یہ قلب منیب ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، دنیا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، اور دنیا کو اتنا ہی ضروری سمجھتا ہے جتنا اللہ نے بتایا ہے. پھر وہ اس کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اس کے لیے پریکٹس اور اس کے لیے وقت ضرورت ہے، ایک نم سے نہیں ہو جاتا. صحیح بات ہے. اتنا ہم پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ابھی تک سے نفس مطمئنہ ہی نہیں بن رہا. ہم تو اپنے نفس کے غلام بنے بیٹھے ہیں بس. نہیں، وہ آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ جو اللہ نے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے نا، یہ اس کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. انشاءاللہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ ان دنیا کی حقیقت بھی سمجھ جائیں گے اور آخرت کی طرف، کیونکہ ہم بڑھ رہے ہیں تو ہمیں ذرا اس کی طرف جب دھیان ہوگا تو ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. حضور صلی اللہ شکر علیہ ادا وسلم کرنا چاہیے. وہ جو آپ دعا کہتے ہیں نا کہ ربی انی علی ذکر کا شکر و حسن عبادت، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس نے ہم لوگوں کو موقع دیا ہے اس نیک کام میں شامل ہونے کے لیے. ہاں الحمدللہ. اللہ پاک ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح عمل کی توفیق دے. سر جی سب سے زیادہ تو سورہ توبہ کی آیت نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میں تمہاری مال جان اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو سارے اتباع رسول ہوگی تو اللہ کی بھی اتباع ہو سکے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تعالی. آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ قرآن ہے جو ہماری فکر اور عمل کو ٹھیک کر سکتا ہے. اگر اس سے دور ہوں گے ہم دنیا کے حیوان اور دنیا کے کتے تو بن سکتے ہیں. کتا کیا ہوتا ہے؟ بس اس کو اسی میں مزہ آتا ہے. تو دنیا کے پیچھے آپ لگیں گے تو اللہ سے دور ہوں گے اور آپ کا نفس امارہ بن جائے گا. تزکیہ نفس آئے گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے سر، آمین اسی طرح قرآن سے جڑے رہنے کی اور عمل کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کے آمین اولادوں کو. آمین. ربنا اور تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.